वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौसम फकर में खुशामद। तैयारियां मुकम्मल है जनाब। शिकार को शिकार करने के लिए मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंदी कर ली गई है। नैब दफ्तर जहां पर इमरान खान साहब ने पेश होना है वहां पर खारदार तारें लगा दी गई हैं और इस्लामाबाद की वो अदालत जहां पर हुमायूं दिलावर साहब ने अपनी दिलावरी दिखानी है और इमरान खान साहब के हवाले से मुमकिन तौर पर आज समाअत को मुकम्मल करके फैसला महफूज करना है, वहां पर भी खारदार तारें लगाकर पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। और ये दोनों इकदाम हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अमल की तरफ इशारा करते हैं कि पायंता नहीं छड़ना और अब आपको आज सरकारी मेहमान या कल सरकारी मेहमान बन के रहना है और आपको लेके जाना है। और ख़ास तौर पर मुझे इस तरह के इशारे मिल रहे हैं, जिस तरह नहीं कहते हुए दाएं इंडिकेटर देते हुए बाई तरफ टर्न ले लेना। इमरान खान साहब को और उनकी लीगल टीम को उलझाया गया है तोशाखाना केस के अंदर, लेकिन इमरान खान साहब की तलबी हो रही है जनाब अल कादर ट्रस्ट केस के अंदर। नैब ने उनको आज जो है मुख्तलिफ दस्तावेजात के साथ तलब किया है और उनको ये बात साबित करने के लिए एक सवालनामा भी दिया गया है कि जनाब ये अल कादर ट्रस्ट के लिए जो अराजी मलिक रियाज साहब की तरफ से इमरान खान साहब को मुंतकिल की गई थी वो किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं थी। और इमरान खान साहब को एक सवालनामा भी जो है वो दिया गया है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से अभी तक इसका कोई जवाब जो है वो नैब को नहीं दिया गया, जिसके बाद इस बात का इम्कान पाया जाता है कि तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा होनी है या नहीं होनी, वो एक कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। अलबत्ता नैब कवानीन में तरमीम के बाद अब नैब इमरान खान साहब को बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी और चीज़ के 30 दिन तक अपना मेहमान रख सकता है। लिहाजा आज अगर इमरान खान साहब अल कादर ट्रस्ट केस में नैब के सामने पेश होते हैं तो फिर ज़रा आज कोई आपको इस हवाले से कोई खबर मिल सकती है। तैयारियां इस तरह की जारी हैं। दूसरी जानिब कोई एक और पेशरफ्त है और वो बहुत ही ज़्यादा संगीन है। आपको मालूम है कि जब कोई भी चीज़ हो रही होती है या ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से, तो कुछ अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं और जजेस जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वहाँ से भी अजीबोगरीब किस्म की इतलात आना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरीके से दो चीज़ें इस वक्त जो हैं वो उसने हैरान करके रख दिया है। इमरान खान साहब का केस सुन रहे हैं तोशाखाना में जनाब सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब, और हुमायूं दिलावर साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर दिलावरी करने के मूड में नज़र आ रहे हैं और वो किसी को खातर में नहीं लेके आ रहे और वो बिल्कुल इस बात पर तवज्जो नहीं दे रहे कि उनका मुद्दे मुकाबल कौन है। वकील है ख्वाजा हारिस और मुल्ज़म है इमरान खान, वो किसी को भी खातर में लाने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि आज भी जब इमरान खान साहब के वकला की तरफ से तोशाखाना केस में हुमायूं दिलावर साहब को ये बात बताई गई कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपको फ़ैसला सुनाने से रोक दिया है और कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है जब तक वो नहीं आ जाता उस वक्त तक आपने इमरान खान साहब का ये जो ट्रायल चल रहा है इसकी जजमेंट आपकी तरफ से जारी नहीं की जाएगी। तो हुमायूं दिलावर साहब ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब आर्डर निकालें, आर्डर की कापी रखें इधर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या आपको कोई स्टे ऑर्डर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई को रोकने के लिए कोई स्टे ऑर्डर दिया है? उन्होंने कहा जनाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आएगा कार्रवाई जारी रखेगी। बंदे लाओ कितने ने और लाओ ख्वाजा हारिस साहब को लाओ और आकर दलाइल दें और इसके ऊपर वहाँ पर तलखी शलखी होगी। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर ये वाली खबर आए कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब की भी कोई नंगी फ़ोटोशूट हुआ है और जनाब कोई वीडियो है जो तैयार की गई है और बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाई जाए जिसका हल्का सा एक धुंधला सा अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और उसके ज़रिए ये बात बावर मैं धुंधला इस वजह से कह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी ब्लर तस्वीर होगी, लेकिन चूँकि हमें नहीं पता कि ये फ़ोटोशॉप्ड तस्वीर है, गलत तस्वीर है, दुरुस्त तस्वीर है और वाक़तन ऐसी कोई वीडियो मौजूद है या नहीं। तो बताने का मकसद ये है कि जानबूझकर इस तरह की चीज़ों को क्रिएट किया जाता है
تاکہ یہ بات باور کرانے کی کوشش کی جائے. اور جس طریقے سے جس پوسٹ کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہاں پر بھی یہی بات ایز اٹ از یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جناب کیا پاکستان کی عدالتوں کا ہر ایک جج نے اپنے یہ جو ننگے شوٹ ہیں یہ کرائے ہوئے ہیں. ارشد ملک صاحب کو بھی اسی وجہ سے بلیک میل کیا گیا کہ جناب ان کی بھی کوئی ماضی میں بنائی گئی کوئی ویڈیو تھی جو کسی کے پاس موجود تھی اور یہ ویڈیو ان کو دکھائی گئی اور ان سے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا گیا. اور اب یہ بات اسی پیرائے کے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کی بھی کوئی ویڈیو کسی کے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے ہمایوں دلاور صاحب عمران خان کو سزا دینے پر مجبور ہیں. اور یہ سب کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ تقاریر ان لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں جو ماضی میں ارشد ملک صاحب کو عرش پہ بٹھایا کرتے تھے. جناب پاکستان میں اگر کوئی جج آیا ہے تو وہ ارشد ملک کے علاوہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے نواز شریف کو سزا دے دی, نواز شریف کو ٹنگ کے رکھ دیا. اس طرح کی چیزیں جب آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی طرف سے یہ جو یو ٹرن آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ اب آپ کے لیے حالات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اور آپ اس وقت سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دباؤ سے نکلا جا سکے. لیکن ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ سب کچھ ایک سیکوینس کا حصہ ہے. وہ سیکوینس کیسے ہے وہ میں بھی آپ کو خدمت میں رکھتا ہوں. جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمایوں دلاور صاحب کا ایک اس وقت جو فوٹو شوٹ ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا پوسٹ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ واٹس ایپ گروپ میں ہونے والی پی ٹی آئی کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ میں ہونے والی گفتگو کا ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا ہے. اور یہ گفتگو مبینہ طور پر ڈاکٹر ارسلان خالد کے اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ہے. اور اس کے اندر ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب تحریک انصاف کے جانثار کارکنان سے مخاطب ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل, یعنی یہ پوسٹ جو ہے وہ کل کے واٹس ایپ ہے, تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ آئے گا اور فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آنے کے امکانات موجود ہیں. ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے تمام جانثار کارکنوں کو پیغام جاری کیا جائے کہ کل سیشن کورٹ اسلام آباد میں جمع ہوں, یعنی وکیل جیسے کپڑوں میں ہوں, یعنی وکلا کا یونیفارم پہنا ہو. زیادہ تر لوگ وہاں پر پہنچے تاکہ جیسے ہی فیصلہ خان کے خلاف آئے تو افراتفری پھیلائیں. اور باقی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا 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 جا سکتا ہے, لیکن یہ پیغام آگے نہیں جانا چاہیے. یہ ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب کا پیغام ہے جو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے شیئر کیا ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر افراتفری جو ہے وہ پھیلانے کا ایک مرتبہ پھر ایک 9 مئی تشکیل دینے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک سنگل ہینڈڈلی ایک کام نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ باقاعدہ پلانڈ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہو رہی ہیں. ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف جو مبینہ طور پر یہ چیزیں سرکولیٹ کرائی جا رہی ہیں ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ جناب آپ کا بھی کوئی شوٹ اویلیبل ہے. جھوٹا سچا یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے نا, پہلے تو ایک چیز منظر عام پر آ جاتی ہے, وہ لایا جا رہا ہے. پھر یہ بات کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ جناب ایک اور 9 مئی کیا جائے گا. عمران خان صاحب کی ممکنہ گرفتاری کی صورت کے اندر توڑ پھوڑ کی جائے گی, افراتفری جو ہے وہ پھیلائی جائے گی. اور ارسلان خالد صاحب کی اس حوالے سے جو رپورٹ ہے وہ جو ہدایت ہے عمران خان صاحب کی طرف سے بذریعہ ارسلان خالد وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک رپورٹ کا چرچا ہے جو ISI کی طرف سے بنائی گئی ہے اور یہ رپورٹ جو ہے وہ بھجوائی گئی ہے اعلیٰ حکام کو. اور اس رپورٹ میں یہ رپورٹ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ میجر جنرل شہباز تبسم صاحب نے تیار کی ہے. اور اس رپورٹ میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب یہ جو بہت سارے ایونٹس ہوئے ہیں یہاں پر کچھ شخصیات اس کے اندر ملوث تھیں اور انہوں نے محسن نقوی صاحب جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں پنجاب کے, ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے ایرانی انٹیلیجنس سے روابط ہیں. اس سلسلے میں محسن نقوی یونیورسٹی آف اکاڑا, پنجاب یونیورسٹی, لیا یونیورسٹی, تھل یونیورسٹی آف بکر,
غازی خان یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف جھنگ میں وائس چانسلرز کا تقرر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ میجر عادل راجہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم اور ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے اوپر بھی ذاتی طرح کے اٹیک کیے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے معاملات کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد کی ہے۔ اور اس رپورٹ میں انہوں نے بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کے اوپر بھی جو کچھ الزامات عائد کیے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیدھی سی بات ہے، مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ چیزوں کو یہ جو ہے عادل راجہ صاحب یہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل یا ایڈریس کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ ایس او پیز کیا ہوتی ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے کس طریقے کی ایس او پیز ہوتی ہیں، یہ جو لوگ مختلف عہدوں پر کام کرتے ہیں ان کے لیے انٹیلیجنس رپورٹس کو کس طریقے سے گیدر کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سب کو علم ہے کہ طریقہ کار کیسا اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ جو عہدے ہیں ان پر تعیناتی کے لیے اسکریننگ کی جاتی ہے، اور پھر وہ رپورٹس مختلف جگہوں سے، مثلا محسن نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں وہ مختلف ذرائع سے اکٹھی کی جائیں گی اور اس کے بعد پھر اگلا کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور محسن نقوی وہ شخصیت ہیں جو طویل عرصے سے پاکستان کے سیاست میں تو وہ پس پردہ کام کر رہے تھے، لیکن جرنلزم میں اور یہاں پر وہ کافی عرصے سے موجود بھی ہیں، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت عاصم منیر صاحب کی تقرری کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی یہ جو ایران نیکسس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ تمام باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ کس طریقے سے سعودی جو سفیر ہیں ان کو جگایا گیا، ان کو جگا کے بتایا گیا کہ جناب ایک ایسے شخص کو آرمی چیف بنایا جا رہا ہے جو آپ کے مسلک کہ بالکل متضاد مسلک کا حامل ہے، اور پھر اس طرح کی چیزوں کو آگے پھیلایا گیا۔ اور اس وقت یہ جو ابھی ریسنٹلی نادرا میں بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے تو وہاں پہ بھی یہی چیز سامنے آئی تھی کہ وہاں پر بھی یہ جو نیکسس تھا، اس نے انفیکٹ جو جنرل عاصم منیر صاحب تھے ان کا فیملی ٹری اور ان کے جو فارن ٹورز تھے ان کو دیکھنے کی کوشش کی کہ ان کی فیملی ممبرز میں سے کون کون لوگ موجود ہیں، کس کس کا کیا حساب کتاب ہے، کس نے بیرون ملک ٹریول کیا اور یہ کتنی مرتبہ ایران گئے، اور پھر اس کو آگے انہوں نے پھیلانا تھا لیکن یہ چیزیں ان کے ہاتھ نہیں آ سکیں اور پھر 9 مئی ہو گیا۔ ابھی بھی یہ تمام لوگ کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور حقیقی معنوں میں یہ ڈان بن چکے ہیں، ڈان بن گئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بائی ہک اینڈ کروک ہم جو بھی کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، ہم سے نہ کوئی سوال پوچھ سکتا ہے اور نہ ہی ہم کسی کو جواب دے ہیں، البتہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اسی بات کو درست تسلیم کیا جائے۔ ہمایوں دلاور صاحب اس وقت جو ہے وہ چپ رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہیں کیونکہ وہ بندہ کسی کے دباؤ میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس کی جو ہے فیبریکیٹڈ فیس بک پوسٹ کو تیار کیا، سرکولیٹ کیا، اور وہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کے خلاف ایک کیمپین چلانے کی کوشش کی کہ یہ آلریڈی پولیٹیکل موٹیویٹڈ پرسنالٹی ہے اور جذبات رکھتے ہیں یہ عمران خان کے خلاف، لہٰذا ایک ایسا شخص، ایسا جج جو باعث رکھتا ہو اس کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے۔ اور ایف آئی اے کی رپورٹ نے چپیڑ ماری، کھینچ کے زناٹے دار تھپڑ مارا، انہوں نے کہا جناب یہ تو سب کچھ ہی غلط ہے، ایسا کوئی فیس بک کے اوپر کوئی ایسا یو آر ایل ہے ہی نہیں، کوئی ایسا لنک ہی اویلیبل نہیں ہے جو یہ بات بتائے کہ جناب اس نے یہ جو پوسٹ ہے یہ ہمایوں دلاور نے خود لگائی تھی اپنی فیس بک وال پہ۔ پھر کہا گیا جناب فیس بک والوں کو لیٹر لکھ دیں، فیس بک والوں سے پوچھیں۔ بھائی فیس بک والوں سے کیسے پوچھیں کہ آپ نے کوئی لنک دیا ہی نہیں جس کی اوتھینٹسٹی چیک کی جائے، آپ نے تو کچھ چیزوں کو فیبریکیٹ کیا، بنایا، لگایا اور پھیلا دیا، اور یہی کام ان کے ایک مبینہ ویڈیو کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ بندہ بھی جو ہے ان کی ویڈیو بھی مسلم لیگ نون کے پاس یا کسی کے پاس موجود ہے جو وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اپنا حال یہ ہے کہ انتشار پھیلانے کے لیے ڈاکٹر ارسلان خالد آج بھی عمران خان کے اشارے پر لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ جان نثارانے عمران خان کو طلب کیا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آئیں اور عمران خان کو بیل آؤٹ کریں۔ عادل راجہ جیسے لوگ باہر بیٹھ کر
پاکستان کے سسٹم کے اوپر وہ اپنے آپ کو کوئی ایسی کوئی سپر سپائی ٹائپ کی کوئی چیز سمجھ گئے ہیں کہ ان کے پاس ہر ایک انفارمیشن پہنچ جاتی ہے۔ حال یہ ہے کہ عمران ریاض کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا اور عمران ریاض کا جو وکیل ہے اس کو چیلنج کر دیا کہ جناب تمہارے حوالے سے میرے پاس انفارمیشن موجود ہے، تم نے عمران ریاض کا کیس اچھے طریقے سے ٹیکل نہیں کیا، اور اب بھی اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو میں تمہارے خلاف جو ہے وہ چیزیں لے کے آؤں گا، بہت جلد لے کے آؤں گا۔ اس نے 2 ٹویٹ کر کے ٹھوکا عادل راجہ کو، پیروں میں گر گیا، یہ عادل راجہ پیروں میں گر گیا اس کے کہ نہیں غلطی ہوگی، کوئی بات نہیں، معاف کر دیں، میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا تھا، میں تو اس حوالے سے بات کر رہا تھا، میرا تو ان چیزوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ اس لیول تک پہنچ گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ابھی بھی 9 مئی چاہتے ہیں، یہ ابھی بھی ایسے حالات چاہتے ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے بیل آؤٹ کیا جائے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایسے امکانات نہیں ہیں۔ یہ جو اس وقت تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ کسی بھی ایسی ہی صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، خاردار تاڑے لگانا، پولیس کو لے کے آنا، لیکن یہ بات طے ہے کہ اب عمران خان صاحب کا قانون کے شکنجے سے باہر نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، چاہے وہ جتنا مرضی ہی زور کیوں نہ لگا لیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔